अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सिरात मुस्तकीम कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा न्यू लेसन है पारा 18 क़द अफ़लहा। 18वां पारा है और ये क़द अफ़लहा के नाम से मौसूम है। इसमें 3 सूरतें हैं, सूरे अल मोमिनीन और जो रुकू 6 तक है, फिर सूरे अन-नूर जो रुकू 15 तक है, और फिर सूरे अल फुरकान की इब्तिदाई 20 आयत जो रुकू 17 तक है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। शुरू करती हूँ अल्लाह तबारक ताला के नाम से जो बहुत रहम करने वाला, निहायत मेहरबान है। मोमिन यकीनन फलाह पा जाएंगे, फलाह पा गए, और वो जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं। तो दरअसल सूरे मोमिनून का आज आगाज़ है, और सूरे मोमिनून में शुरू में ही दरअसल जो आयत नंबर 1 से 9 तक की मोमिनों यानी कि ईमान वालों की 7 सिफ़ात का तज़किरा है। जो आयत नंबर 1 से आयत नंबर 11 तक की मोमिनों का ज़िक्र है, और लेकिन जो सिफ़ात है, इनकी क्वालिटीज़ बताई गई है, वो आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 9 तक की यानी 9 तक की मोमिनों का तज़किरा है, सिफ़ात है, क्वालिटीज़ बताई गई है, और टोटल इसमें 7 सिफ़ात का तज़किरा है, जिनको इख्तियार करने में उनको कामयाबी हासिल होती है। फरमाया गया कि ऐसे लोगों के लिए आखिरत में जन्नतुल फिरदौस है, इसलिए इस सूरे का नाम अल मोमिनून है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये सूरा नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर 10 ऐसी आयतें नाजिल की गई हैं, जो उन पर अमल करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरे की इब्तिदाई 10 आयत तिलावत फरमाई। ये तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 3173 इसका नंबर है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं क़द अफ़लहल मुअमिनून, कि कौन लोग फला पा गए? मोमिनून फला पा गए। जो मोमिन हैं, जो मोमिनून हैं वो फला पा गए। तो फला का लुग़वी माना क्या है? चीरना और काटना। जैसे कोई काश्तकार होता है, जैसे कोई किसान होता है ना, तो उस किसान को भी क्या कहते हैं? फलाई कहते हैं। तो जैसे काश्तकार फलाई को उसको कहा जाता है, और वो फलाई क्या करते हैं, यानी कि जो किसान है उसको फलाई कहते हैं अरबी में। तो वो ज़मीन को फाड़ता है और उसमें फिर बीज डालता है। शरई इस्तिलाह में कामयाबी कौन है? तो जो दुनिया में रहकर अपने रब को राज़ी कर ले, और उसके बदले में आखिरत में अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत का मुस्तहक़ करार हो। अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत का वो मुस्तहक़ करार पाए। तो असल कामयाबी दरअसल क्या है? आखिरत की कामयाबी है, और जिसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। सूरे आले इमरान की आयत नंबर 185 में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फिर जो शख्स आग से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो यकीनन कामयाब वो हो गया, और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे के सिवाय कोई और कुछ सामान ही नहीं है। तो दरअसल यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं क़द अफ़लहल मोमिनून, कि मोमिनून की क्या है कि वो कामयाब हो गए। और फलाह जो लफ्ज़ आया है वो असल माने क्या है इसके? फाड़ना है। और फलाह किसान को भी कहते हैं फल्लाह, तो जो बीज बोने के लिए ज़मीन को फाड़ता है, ठीक है? तो मोमिन की ज़िंदगी का जो मकसद है, दरअसल यहाँ पे इससे पता चलता है कि वो दुनिया नहीं है, बल्कि काफ़िर की ज़िंदगी का मकसद क्या होता है? दुनिया होता है। मोमिन इस दुनिया को ज़रूरत के तहत गुज़ारता है,
وہ روٹی اور کپڑا مکان کے پیچھے نہیں بھاگتا رہتا ہے، اور مومن کس کامیابی کا اس کا گول ہوتا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ تو فلاح پانے میں مکمل کامیابی ایسی کامیابی جس میں کوئی ناکامیابی کا کوئی بھی امکان نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ اب کون لوگ کامیاب ہو گئے؟ اب یہاں سے آگے سے بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 2 سے کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں جو لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، خاشعون یعنی خشوع اختیار کرتے ہیں، خاشعون خا شین اور عین سے ہے، خشوع سے ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی نماز میں کیا کرے؟ خشوع اختیار کرے۔ تو خشوع کے معنی ہوتے ہیں ڈرنے والے اور سکون، ٹھیک ہے، یہ لفظی معنی ہے۔ خشوع کے معنی ڈرنے والے اور سکون اختیار کرنا ہے، اور پھر اس کے جو معنی ہیں وہ کیا ہے کہ ایسی عاجزی جو دل میں ڈر اور ہیبت طاری ہونے کی وجہ سے ہو، اور پھر اس ڈر اور عاجزی کے اثرات اعضاء اور جوارے پر بھی ظاہر ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع، ٹھیک ہے، تو ایسی عاجزی جو دل میں ڈر اور ہیبت طاری ہونے کی وجہ سے ہو، پھر اس ڈر اور عاجزی کے اثرات اعضاء اور جوارے پر بھی ظاہر ہو۔ تو دل اور جسم اللہ کے آگے جھک جائے۔ خشوع کے معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار اور انکساری کرنا، اور اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے اور جسم سے بھی ہوتا ہے۔ دل اور جسم میں سے کیا ہے؟ انسان اللہ کے آگے خشوع سے جھک جائے۔ دل کا خشوع کیا ہے؟ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت اور جلال سے مرغوب ہو۔ جسم کا خشوع کیا ہے؟ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے ڈھالے ہو جائے، یعنی کہ نگاہ پست ہو جائے اور آواز دب جائے۔ یعنی کہ نماز میں دل کا خشوع درکار ہے اور جسم کا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا اور فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی کیا ہوتا؟ خشوع ہوتا۔ یعنی دل میں خشوع نہیں، اس لیے اعضاء یعنی جسم کے انسان کے جو پارٹس ہوتے ہیں اس کو اعضاء بولتے ہیں۔ تو اعضاء سے بھی کیا جھلک رہا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے، یعنی دل نہیں لگا ہے، تو اس لیے انسان کا کیا ہے؟ اس کے عمل ظاہر کر رہے کہ وہ کھیل رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا کہ اس کی نماز میں خشوع نہیں تھا۔ تو جب اللہ کے آگے انسان نماز کے میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز میں خشوع ہونا چاہیے، جو آج ہماری امت کے دلوں سے جاتا رہا ہے۔ نماز ہم سب اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا تو ہمیں اپنے والدین سے ڈر ہوتا ہے، یا تو ہمیں اپنے سسرال والوں سے ڈر ہوتا ہے، یا تو ہمیں اپنے معاشرے سے ڈر ہوتا ہے، یا ہمیں لوگوں سے ڈر ہوتا ہے، اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایمانداری سے بات دراصل یہی ہے، لیکن کوئی اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا کہ اسے اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی پریشرائز سے، لوگوں کے پریشر میں آ کر انسان نماز تو پڑھ لیتا ہے، لیکن اندر سے اس کا دل نماز میں نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کیا پڑھا، کتنے سجدے کیے، سورہ فاتحہ کے بعد اس نے کون سی سورت پڑھی، یا اس نے کتنی بار سبحان ربی العظیم کہا، یا اس نے کتنی بار سجدے کیے، اس نے کتنی بار نماز پڑھی، اس نے کتنی بار سلام پھیرا، یا اس نے کتنی رکعت پڑھی، تو اکثر لوگ یہی بھول جاتے ہیں۔ تو خشیت کی کچھ آداب ہے۔ تو یعنی کہ نماز کی حالت میں انسان ادھر ادھر نہ دیکھے، یا پھر کپڑوں کو بار بار سمیٹتا یا ان کو جھاڑتا ہی نہ رہ جائے، یا انگلیاں نہ چڑکھاتے رہے، یہ روپٹے سے ہی کھیلنا بعض لوگوں کو دیکھا شروع کر دیتے ہیں، روپٹے میں ہی بار بار سیٹ کر رہے ہیں، اور پھر یا تو بہت زیادہ تن کے کھڑا نہ ہو جائے، یا عاجزی سے بالکل مطلب جھکی نہ جائے۔ تو جھکنے کا مطلب خشوع کا یہ نہیں کہ انسان اپنا باڈی کو ہی جھکا دے، نہیں، انسان اپنے اعضاء سے ظاہر کرے کہ ہم اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ کڑک آواز سے تلاوت بھی نہ کریں، گانے والے لہجے میں تلاوت بھی نہ کری جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں آتی خشوع کے اندر، اور پھر نماز میں زور زور سے جمائیاں لینا، یہ بھی آداب کے خلاف آتا ہے۔ نماز زور زور سے یا ڈکار اس میں جب آئے تو اس میں کیا ہے؟ بہت زور سے لینا، یہ سب کیا ہے؟ آداب کے خلاف آتا ہے۔ پھر دوسری چیز ہے کہ جلدی جلدی انسان نماز پڑھنا شروع کر دے، یہ خشوع کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے آج کل ہمارے کیا تراویحوں کا جو ہوتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، بالکل ایسے فاسٹ فارورڈ جیسے لگتا ہے کسی نے کوئی آڈیو چلا دی، اتنی تیز لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تراویح کی، خاص کر کے مسجدوں میں جہاں پر پڑھنی ہوتی ہے، ان کو 5 دنوں میں قرآن مجید پورا کرنا ہوتا ہے،
5ویں روزے میں ان کو قرآن پورا کرنا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے، ایسے ہی ان کی فاسٹ فارورڈ والی ان کی نماز ہوتی ہے تراویح۔ تو ایسی نماز اللہ کو درکار نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ویسی نماز چاہیے جس میں خشوع ہو اور خضوع ہو اور خالص اللہ کے لیے کی جائے نماز، ایسی نماز اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اور بہت تیز تیز جلدی جلدی نماز اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ نماز میں انسان اطمینان سے سکون سے کھڑا ہو، اور نماز میں بالکل حرکتیں نہ کرے کہ یہاں کھجلی ہو رہی وہاں کھجلی ہو رہی۔ آپ دیکھیے اکثر کیا ہوتا ہے، نماز کے ہی وقت کھجلی ہوتی ہے، ایسے کبھی نہیں ناک میں یا کان میں کھجلی نہیں ہوتی، تو کیا کرے، برداشت کرے، کیونکہ وہ ابلیس ہوتا ہے جو انسان کی مومن کی نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ یا پھر جتنی بھی بھولی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ نماز کے وقت ہی اس کو یاد آتی ہیں، تو پھر کیا کرے، اگر دیکھیں زیادہ وسوسے آ رہے ہیں تو اس کی کچھ دعائیں ہیں اور آداب ہے، جب نماز شروع کرے تو وہ دعائیں پڑھ لیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ جو قرات پڑھ رہے ہیں اپنے گھر میں، اپنی جو ہے اپنے گھر میں آپ ہیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں اپنے کمرے میں پڑھ رہی ہیں، تو پھر کیا کرے، ہلکی سی تھوڑی سی آواز میں اتنی تیز کرے کہ آپ کو خود سنائی دے، تو اس سے کیا ہوگا، وسوسے تھوڑے کم ہو جائیں گے آنا، اور نماز میں بھی دل لگے گا۔ اور پھر آپ کو کپڑے ایسے پہننے ہیں نماز کے وقت، خاص لباس ایسا پہننا ہے کہ وہ پھسلن والا نہ ہو، کہ دوپٹہ ٹھیک کرنے میں ہی سارا کا سارا وقت چلا جائے، اور پھر ہم خشوع کیا لائیں گے اپنی نماز میں نا۔ تو نماز کا دوپٹہ خوب اچھا بہترین کمفرٹیبل ہو، اور جو پھسلنے والا نہ ہو، اور جو آر پار اس میں دکھتا بھی نہ ہو، پورا بالکل جو ہے نا کور اپ ہو، اور ایک ہی بار میں وہ سیٹ ہو جائے، بار بار پھسلے نہ کہ بار بار انسان اس کو ادھر لگا رہا ہے ادھر لگا رہا ہے ادھر لگا رہا ہے، تو وہ ایسا دوپٹہ مطلوب نہیں ہے جس سے انسان کی نماز خراب ہو جائے۔ اور بالکل بھی کوئی بھی ٹینشن نہ لے ادھر ادھر کی، کہ چل چولہے پہ کیا رکھا ہے، گیس کے چولہے پہ یہ رکھا ہے وہ رکھا ہے جل جائے گا، جیسے سلام پھیرے تو لوگوں سے ہم کہیں کہ ہاں بھائی گیس بند کر دو یا اس کو بند کر دو یا سیٹی نکلی جا رہی ہے، یہ سب دماغ سے نکال کے، یہ بالکل مائنڈ فریش کر کے سارے ٹینشن کنارے رکھ کے اللہ کے آگے تب نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، نماز میں واشنگ مشین یا ڈور کھولنا ہے، یہ سب وغیرہ وغیرہ دھیان بالکل آپ کا نہ جائے، بالکل بے پرواہ ہو کے نماز پڑھے، اور پھر سلام پھیلے، اس کے بعد دیکھا جائے کیا ہوتا ہے نا۔ تو یہ سب کیا ہوتی ہے، انٹرپٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں نماز کے وقت، تاکہ مومن کی نماز کیا ہو جائے، خراب ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سامنے ہوتے ہیں، جب نماز میں انسان اللہ سے جو ہے یہ سب دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو تلاوت ہوتا ہے، جو سورہ فاتحہ ہوتی ہے، اس کا بھی جواب دیتے ہیں مسلسل۔ لیکن جیسے ہی بندے کا دھیان نماز سے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے متوجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اسی لیے ابلیس کی پرزور کوشش رہتی ہے کہ نماز کیا ہو، اس کی گڑبڑا جائے اور اس کا دھیان ادھر ادھر ہٹ جائے، اور ہٹانے میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، کہ اچانک سے دھیان آتا ہے، ارے مجھے تو وہ کام کرنا ہے، لو میں بھول گئی، سارا دھیان ہٹ گیا نماز سے اور پھر چلا گیا اسی کام میں۔ ٹیلر کے کپڑے پڑے تھے، وہ تو مجھے ابھی لانا تھا، فلا فلا مجھے وہ ان کا وہ چیز جو تھی وہ امانت تھی مجھے لوٹانی تھی، لو میں نے تو بھول گئی، اور پھر سلام پھیرتا ہے، پھر وہ چیز پھر سے بھول جاتا ہے۔ تو یہ دراصل ابلیس کی چالیں ہیں، وہ خاص کر کے وہی چیز اسی وقت یاد دلاتا ہے، اور پھر انسان اسی میں پورا نماز 4 رکعت یا 2 رکعت کمپلیٹ کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، پھر سے وہ کام پھر بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اسی لیے نماز شروع کرنے سے پہلے جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے نا، اس کو آپ لوگ پڑھیں کریں، اس کو پڑھ کر کے اور تعوذ و تسمیہ پڑھ کر کے تب اپنی نماز کو شروع کیا کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، تو پھر کیا ہے، اور ان کی تیسری صفات یہاں بتائی جا رہی ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ لغو باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، وہ منہ موڑے رکھتے ہیں۔ تو لغو کون سے کام ہوتے ہیں، ہم لوگ سے کیا مقصد ہے، ہم لوگ کیا جانے یہ سب لغو کام۔ تو دراصل لغو میں آج کل اکثریت مبتلا ہے، آج لغو باتوں میں اکثریت مبتلا ہے۔ تو لغو کس کو کہتے ہیں، لغو دراصل وہ کام وہ باتیں ہیں جن میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، ہر وہ کام ہر وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ اس میں دنیاوی فائدہ ہو نہ اس میں دینی فائدہ ہو، یعنی دونوں ہی بے فائدہ چیزیں ہیں اس میں۔ اور ان سے منہ موڑنے کا مطلب یہ کہ ان کی طرف توجہ اور دھیان بھی نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، موردون جو لفظ آیا ہے تو اس سے معنی یہ ہے کہ ان سے منہ موڑنے کا مطلب ہے کہ ان کی طرف توجہ اور دھیان بھی نہ کیا جائے، ان باتوں کی طرف
یہ جو لغو باتیں ہیں ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ صفات ہوتی ہے کہ وہ لغو باتوں کی طرف، اس کی طرف وہ دھیان بھی نہیں کرتے ہیں، ان کی توجہ بھی نہیں جاتی، کرنا تو بہت دور ہے۔ تو یہ لغو باتیں آج بہت ساری، اور سب سے بڑا جو فتنہ ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہی ہے، اور یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا فتنہ ہے کہ آج خواتین بھی ساری مبتلا ہے، بچے تو بچے، بوڑھے جوان سب لوگ مبتلا ہیں۔ کچھ نہیں تو کچھ شاپنگ والا ہی سائٹ کھول لیتے ہیں اور گھنٹوں اس میں سلیکٹ ہو رہا ہے، اور پھر بھی کیا ہے، کچھ نہیں لیا۔ پھر یوٹیوب میں ریسیپیز کی گھنٹوں 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 چیزیں دیکھی بنایا کچھ نہیں، ہے نا۔ اور پھر اسی طرح سے تمام انسان آج گیم میں مبتلا ہے، ایسے گیم ہے، پب جی ہے، پب جی کی وجہ سے کہا جاتا ہے انسان اس میں اتنا ملوث ہو گیا ہے کہ اسی میں، پب جی میں ہی اگر کوئی سی سے کھیل میں بات چیت ہوتی ہے، اور پھر اسی میں کیا ہوتا ہے، انسان اپنی اصل بیوی کو چھوڑ دے رہا ہے، پب جی والی عورت سے، پب جی والی گرل فرینڈ سے وہ شادی کیے لے رہا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ مشرک ہو، کالی ہو، جیسی بھی ہو، غیر ایمان والی ہو نہ ہو، بس اس کو پب جی والی لڑکی سے شادی کرنی، اور اپنی اصل حقیقی بیوی کو چھوڑ دے رہے۔ اتنے لوگ آج اس سے فتنے میں مبتلا ہیں، تو اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ سب لغو بات ہے، نہ اس میں دینی فائدہ ہے، نہ اس میں دنیاوی فائدہ ہے۔ تو کسی بھی قسم کا کھیل ہو یا گیم ہو، تو آپ دیکھیں کہ یہ نقصان کی چیز ہے۔ موبائل کے ذریعے یا سوشل میڈیا میں جو گیم ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے اسکرین لگا کے لوگ کھیل کھیلتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جو فزیکل گیم ہوتے ہیں اس سے نہیں منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ یوسف میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو فزیکلی جو گیم ہے آپ اس کو کھیلے، دوڑے، بھاگے، تازی ہوا میں سانس لے، خوب اپنا اچھل کود کرے، اس سے کیا ہوگا، انسان کی اندر قوت آئے گی، طاقت پیدا ہوگی۔ لیکن ایسے کھیل اور ایسے گیم منع کیے گئے ہیں جو دراصل اس کو کھیلنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کا عقل، آنکھیں، دماغ، ہاتھ، ہارٹ سب اثر انداز ہوتا ہے، نقصان پیدا ہوتا ہے، اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کمپیوٹر پہ ہو، چاہے وہ لیپ ٹاپ پہ ہو، چاہے وہ موبائل میں ہو۔ تو یہ تمام طریقے کے یہ گیم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ٹی وی سیریلز میں انسان کیا ہے، اتنا مبتلا، ہم اس کو یہی دیکھ رہے تھے کہ جو کوئی منور جو رانا جو بگ باس کا کیا ونر ہے، اس کے اتنے فالوور، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ، اور سب سے زیادہ جتانے والے کون ہیں، مسلمان لوگ ہیں، کہ اس نے ایک دو لفظ سے کیا اسلامک بول دیا کہ اب وہ سب کا کون ہو گیا، وہ ہیرو ہو گیا۔ اور جو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، امام بخاری ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، اور اتنے بڑے بڑے صحابہ صحابیات، یہ کہاں چلے گئے؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے فالوونگ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ان کا فالوونگ اٹھا کے دیکھیں، کوئی نہیں ہے۔ بس آٹے میں کیا چٹکی برابر، کہ بہت سارے، اگر 1 کلو آٹا تو اس میں چٹکی برابر لوگ فالوونگ کرتے ہیں۔ تو آج کیا ہے، اسی سوشل میڈیا کی برائیوں کی وجہ سے آج ایسے لوگ بڑے بڑے لیڈر ہو گئے ہیں، اور ان کے فین فالوونگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے نا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ بگ باس کی وجہ سے نا، کیونکہ انسان اس کو بالکل ٹائم کی پنچوئلٹی کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے، پورا ایک اس میں جتنی برائیاں اپنے گھر میں بھی لیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ لڑائی جھگڑا فساد گالی گلوچ، کیا نہیں اثر ہوتا ہے، سب کچھ اثر ہوتا ہے گھروں کے اوپر۔ اور پھر دیکھیں بیکار کی سب باتیں ہیں، اور انسان اسی میں ملوث ہے۔ اور پھر ایسی یہ جھوٹی قسم کی جو سیریلز ہیں، پکچرز ہیں، ناٹک ہے، ڈرامے ہیں، یہ سب کیا ہوتے ہیں، یہ سب اور سب جھوٹ ہوتا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس سے صرف اور صرف گھروں میں کیا ہوتی ہے، انسانوں کے گھروں میں ہلاکت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ساس بہو کی سازش، ایک وقت وہ تھا کہ تقریباً 10-15 سال وہ چینل پہ چلا، ساس بہو کی سازش ہے، جو بھی ناٹک رہا، نام مجھے یاد نہیں صحیح سے۔ اب وہ کیا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اب جو بچیاں اس درمیان جوان ہوئی، پلی بڑھی، انہوں نے کیا کیا، ساس کے ساتھ جو چالیں انہوں نے چلتی ہوئی دیکھی، وہ جا کے اپنی اصل زندگی میں چالیں چلنے لگی۔ اب ساسیں کیا تھی، اس درمیان جن عورتوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی، انہوں نے جو چالیں، جو نوٹنکیاں دیکھی اس سیریلز میں، انہوں نے اپنے گھروں میں اپنا لی۔ تو یہ ہوتا ہے اثر انداز، تو بہت نقصان دہ۔ اور دراصل دیکھیے ان کا تو کیا ہے، وہ تو جھوٹ، ایک تو کہانی گڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، ان کی اصل زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اس سے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے جس میں وہ دکھاتے ہیں۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے مسلمانوں کی زندگیوں میں، جو اس کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ پھر فضولیات میں انسان اپنا ٹائم برباد کرے،
پھر گھنٹوں موبائل پہ، ایک ایک دو دو تین تین گھنٹہ موبائل پہ لمبی گپ شپیں کرے، یہ سب کیا ہے؟ لغو باتیں ہیں۔ موبائل گیمز میں اتنا بزی، آپ اگر کوئی اچھے ارادے سے بھی موبائل اٹھائیں گے تو اس میں ایڈ آ جاتا ہے، کیا آتا ہے کہ یہ، اور ارے وہ کینڈی کرش ہے، اور یہ کون کون سے گیم ہیں، اور بنا مطلب کہ اگر آپ اس کو، جب تک کہ آپ اس کو ایڈ پورا دیکھ نہیں لیں گی، آگے جو ہے فون کام ہی نہیں کرتا ہے نا، کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہے اس وقت اپنے نفس کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو اسکپ کرنا ہے، اور فوراً دماغ میں لائیے کہ اللہ کی جنت ہے، وہ ہمارا مطلوب اور مقصود ہے، یہ گیمس نہیں ہے۔ لیکن ہم سب تو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کو کیسے کنٹرول کریں؟ تو بچوں کو بھی سمجھائیں، اور ایسی فالتو کی میگزینس جس سے کوئی بھی آپ کو نالج نہیں ملتی ہے، یا پروپگینڈوں میں، یا ایسی پارٹیز میں جانا جس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، صرف ہاں ہاں ہو کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، پھر فضول کی بکس پڑھنا، اور چٹکلے اور فضولیات کی جو کتابیں ہوتی وہ پڑھنا جس میں کوئی نالج نہ ہو، صرف انسان کا مزہ ہو اس میں۔ بہت ساری نوبلس میں دیکھا لوگوں کو پڑھتے ہوئے، چاند کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں، سورج کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں، نوبلس کا اگر کسی کو چسکا لگ جاتا ہے تو وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اس کو پھر دن رات اور رات دن کچھ نہیں دکھتا ہے، اس کو بس نوبلس اور کتابیں دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی کیا ہوتی ہے، وہ بھی جھوٹ لکھی ہوتی ہیں، نوبلس میں بھی جو رائٹر لکھتے ہیں کہانی وغیرہ وہ سب بھی جھوٹ ہوتا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے ایسے لوگ اپنا ٹائم برباد کرتے جس سے نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہیں وہ ان ساری باتوں سے، لغویات سے کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف پلٹتے بھی نہیں، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، بچ بچ کی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 4 میں، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ سال بھر میں ایک بار، تو سال بھر میں ایک بار رمضان میں انسان کو زکوٰۃ دینا فرض ہے اپنے مال پہ، جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے۔ اور اس کی کیا صفات ہے؟ آیت نمبر 5 دیکھیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور زنا سے بچتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، چھپی دوستیوں سے بچتے ہیں، اس طرح سے وہ بھی کیا ہے، ان کے اندر یہ بھی صفات ہے۔ اور پھر سوائے اپنی بیوی یا ان باندیوں کے جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بلا شبہ ان پر کوئی ملامت نہیں، یعنی کہ وہ مباشرت کرنے کے لیے کدھر جاتے ہیں؟ حرام کاموں کی طرف نہیں جاتے، چھپی ہوئی گرل فرینڈ کی طرف نہیں جاتے، زنا نہیں کرتے ہیں، اگر ان کو کچھ خواہشات ہوتی ہے تو وہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں۔ یا پھر اس زمانے میں جب یہ اسلام آیا تھا اور اس وقت کیا تھا؟ جنگیں ہوتی تھیں، اب جنگ میں جو عورتیں ہاتھ آتی تھی، اب ان کو اتنی بڑی تعداد میں چھوڑ کے ایسا کھلا نہیں ڈالا جا سکتا تھا عورتوں کو، تو غیر مسلمین کی جو عورتیں آتی تھی ان کو جو ہے ایک جو حاکم ہوتا تھا وہ مسلمانوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، تاکہ یہ جو ایک مرد ہے اس کا کیا کرے؟ کفالت کرے۔ تو اس زمانے میں عورتیں بانٹ دی جاتی تھی تو وہ باندیاں ہوتی تھی، تو ان کے جو مالک ہو گئے تو پھر وہ کیا ہے، وہ ان سے صحبت کر سکتے تھے، وہ نکاح بھی کر کے ان کے ساتھ صحبت کر سکتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں کیا ہے، اب یہ چلن ختم ہو چکا ہے، اب کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے گھر کی جو سرونٹ ہے ہم اس کے ساتھ غلط کام کر سکتے، تو یہ کیا بالکل ہی غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، 1450 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، تب یہ کیا تھا؟ یہ باندیوں کا دور تھا، لونڈی غلام کا دور تھا، تب اس وقت کے لیے جائز تھا۔ اب آج کے زمانے میں کیا ہے؟ سوائے بیوی کے کوئی اور طریقہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 7 دیکھیں، پھر جو شخص ان کے علاوہ تلاش کرے تو ایسے لوگ ہی حد سے گزرنے والے ہیں، یعنی کہ اگر بیوی کے علاوہ کوئی اور طریقہ انسان اختیار کرتا ہے، عمل قوم لوط ہے نا، غیر مردوں کے پاس بھی آج انسان اسی گندگی میں ملوث ہو کے طرح طرح کے فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر انسان اپنے اعضاء سے سب گندگی باتیں کرتا ہے، تو یہ پھر کیا ہے؟ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے تقوی والے بندے ہوتے ہیں وہ انسان اپنے اعضاء کے ساتھ غلط کام نہیں کرتا ہے، فحش سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، اور ہر طرح کی برائی سے وہ بچتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، اس کی شرمگاہیں پاک صاف ہوتی ہیں، ہر طرح کی برائی سے پاک صاف ہوتی ہیں۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو نمازوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ جی. تو وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ دراصل وہ اپنی نمازوں کی جو ہے اس میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اول وقت میں پڑھتے ہیں، اور نماز میں جو لباس ہوتا ہے وہ ان کا ساتر ہوتا ہے، اور اس میں نماز میں وہ غفلت نہیں برتتے ہیں، غافل دل سے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ نمازوں کی اپنی حفاظت کرتے ہیں. تو یہی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ 7 کوالٹیز ہوگی تو یہی لوگ ہیں وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ دنیا کے وارث نہیں ہیں، کسی بنگلے کے، کوٹھی کے، محلات کے وارث نہیں ہیں، فردوس کے وارث ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے اندر، ہم سب کی اولادوں کے اندر یہ صفات پیدا کر دے کہ ہم، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو فردوس کا وارث بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے مادے سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ٹھہرنے کی جگہ یعنی ماں کا جو رحم ہے نا اس میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کو خون کی پھٹکی بنایا، پھر ہم نے پھٹکی کو لوتھڑے میں ڈھالا، اور پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس سے ایک اور ہی صورت بنا دیا. چنانچہ بڑا برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو عمدہ بنانے والا ہے، اور بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، اور پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان تہ با تہ اوپر پیدا کیے ہیں، اور ہم اپنی مخلوق سے کیا ہے؟ غافل نہیں ہیں. جو بھی انسان جو کچھ بھی آج کر رہا ہے، کچھ بھی عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت علیم ہے، بہت خبیر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی، اس کی جان کی جو رگ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. جب اللہ کو پکارتا ہے بندہ، اللہ آواز سنتا ہے اور جواب دیتا ہے بندے کی. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. آیت 18. اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بلا شبہ ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں. لے جانے پر بھی یقیناً قادر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا اور آسمان سے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی زمین میں ٹھہرایا، یعنی کنوؤں میں، ندیوں میں جو تالاب ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگ پانی پیتے ہیں، میٹھا پانی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے بے شک ہم اسے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان فوراً پیاسا مر جائے، جتنے بھی کافر ہیں ایک لمحے میں پیاسے مر جائے، لیکن نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی دریائے رحمت ہے کہ اس نے کھانے پینے کو ہر انسان گناہگار اور نیک فرما بردار سب کو دیا ہے. آیت 19 دیکھیے. پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں اور باغات اگائے، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور وہ پیڑ جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لیے اگتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ جس پیڑ کی یا درخت کی بات ہو رہی ہے دراصل یہ زیتون کا درخت ہے. زیتون کا تیل ایسا، زیتون کا درخت جو ایسا پیڑ ہے جس کے ذریعے سے عرب میں کیا ہوتا تھا، وہ اس کو بطور روغن بھی استعمال کرتے تھے، اور یہ آئل کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ پیڑ جو طور سینا میں اگتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ کھانے والے کے لیے تیل بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی کو فوڈ بناتے تھے، کوکنگ بھی کرتے تھے، اور وہ سالن کے لیے بھی اگتا ہے. یعنی کہ جیسے ہم لوگ اپنے کھانے کے اوپر بطور دیسی گھی یا بٹر وغیرہ ڈالتے ہیں، ایسے ہی عرب کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنے کھانے کے اوپر سے ہی زیتون کا تیل، یعنی یہ جو جس کے بارے میں یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ ڈالتے ہیں. اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے، اور ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں اور ان کے پیٹوں سے جو ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سارے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور ان پر
اور کشتیوں پر تم سوار بھی ہوتے ہو، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا ہے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ چنانچہ اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے یہ تو تم جیسا ہی ایک انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت پائے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے ضرور نازل کر دیتا۔ ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں تو یعنی کہ وہ جو مشرکین وقت تھے وہ کہنے لگے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے اپنے باپ دادا میں یہ بات نہیں سنی ہے، اور یہ تو ایک آدمی ہی ہے جسے جنون لاحق ہوا ہے، لہٰذا تم ایک وقت تک اس کے بارے میں انتظار کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری مدد کر، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، یعنی کہ ان کی جو قوم تھی نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے بارے میں تمام طرح کی باتیں فرمائی اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ مجنون ہے، یہ رسول کیا ہے، دیوانے ہیں، اور ہم تو اپنے باپ دادا کے دین کو ہی مانتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے تو اپنے باپ دادا سے کوئی بات نہیں سنی کہ توحید کی بات، تو یہ کیا ایسا عجیب سا دین لے کر آئے ہیں۔ وہی ہوتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کیا اور تمام انبیاء کے ساتھ وہ رویہ کیا، ویسے ہی نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوم نے یہی معاملہ کیا۔ تو آخر کار نوح علیہ السلام نے دیکھے تبلیغ کتنی سال تک کی، 950 سال تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، اور پھر بھی ان کی قوم نے نہیں مانا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری رب میری مدد کر، کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، چنانچہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے تو تندور ابل پڑیں گے، تو اس میں سے ہر قسم کے جوڑے دو، اور اپنے گھر والوں بیوی بچوں سوار کر لے، یعنی کہ ہر قسم کے جو جانور ہیں جانوروں کے 2 جوڑے، یعنی نر اور مادہ، اور پھر اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں سمیت جتنے بھی ایمان والے سب کو سوار کر لیا جائے، سوائے اس کے جس کے متعلق ان میں ہمارا قول پہلے ہی آ چکا، یعنی کہ جو مشرکین تھے جو کفار تھے وہ اس میں کیا ہے نہیں چڑھ سکتے، نہیں سوار ہو سکتے، اور تو مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات مت کرنا، بلا شبہ وہ غرق کر دیے جائیں گے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہی قول تھا کہ جتنے بھی مشرکین ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، غرق کر دیے جائیں گے، ڈبا دیے جائیں گے۔ پھر جب تیرے ساتھی اطمینان سے کشتی پر سوار ہو چکے تو کہہ تمام حمد یعنی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور کہہ اے میرے رب تو مجھے برکت کے ساتھ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، بے شک اس واقعے میں بھی نشانی ہے، اور بلا شبہ ہم ہی امتحان لینے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی، چنانچہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات جھٹلائی، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی تھی، یہ کہ تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، اور وہ اس میں کھاتا ہے جس میں سے تم بھی کھاتے ہو، اور اس میں وہ پیتا بھی جس سے تم پیتے ہو، یعنی کہ وہی والا اعتراضات جتنے سرداروں نے پہلے کے جتنے بھی سردار تھے سب نے یہی اعتراضات کیا، یعنی انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ جو رسول ہے یہ تو ہماری ہی طرح سے کھانا کھاتے پانی پیتے ہیں، اور اللہ کا رسول یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جیسے آج بھی نا بہت سے اسلام کے جو دعوے دار کے لیے رسول انسان ہونے کو یعنی کہ رسول کے انسان ہونے کو تسلیم کرنا بہت ہی بھاری ہے، یعنی بہت سارے لوگ آج بھی اس دور میں بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں جو ہے نا انسان نہیں تھے اور بہت اونچی ہستی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ بہت زیادہ شرک کرتے، کہتے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم پکار رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو غلو آج بھی مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ جو غیب کی خبریں ہیں اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ کیا کیفیت ہے کہ جب انسان جمعے کے دن درود پڑھتا ہے اور فرشتے اس کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے بطور تحفہ، تو یہ اللہ عالم کی وہ کیا کیفیت ہے، اس کے بارے میں جو غیب کی خبریں ہیں اس کے پیچھے نہ لگے انسان، ورنہ انسان کیا ہوگا، گمراہ ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے دراصل کیا ہے، ان لوگوں کا بھی یہی اعتراضات تھا کہ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، رسول تو کوئی خاص ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ہاتھوں سے کرامات ہو، معجزات ہو یا جادو ہو، بڑے بڑے
बड़े बड़े काम करने वाला हो, पहाड़ को एक उंगली से उठा के इधर से उधर करने वाला हो, एक मामूली इंसान कैसे अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला हो सकता है? ये तो मामूली है बिल्कुल, खाना खाता है, पानी पीता है, हमारे जैसे बाजारों में जाता है, आते हैं, इनकी भी शादी हुई, इनके बच्चे, तो ये हमारी तरह है, तो ये क्या है, रसूल नहीं हो सकते। इस तरह से उन लोगों ने, इनकार करने वालों ने इनकार कर दिया। I-34 देखिए, और अगर तुमने अपने ही जैसे इंसान की इताअत की तो बिलाशुबह तुम उस वक्त खसारा पाने वाले हो जाओगे, यानी घाटा पाने वाले हो जाओगे। क्या वो तुम्हें वादा देता है कि बेशक जब तुम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो बिलाशुबह तुम निकाले जाओगे जिंदा होके? नामुमकिन है, नामुमकिन है यह, वो जो तुम्हें वादा दिया जाता है। ये हमारी दुनियावी जिंदगी ही तो है, और हम मरते हैं और जिंदा रहते हैं, और हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। एथिस्ट यानी कि अल्लाह ताला का इनकार करने वाले, नास्तिक जिसे कहते हैं। तो अल्लाह की ही वहदानियत का और अल्लाह ताला के होने का ही इनकार कर दिया लोगों ने, कि एक आज इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह के होने का ही इनकार कर देते हैं, एक सिरे से कहते हैं कि अल्लाह है ही नहीं, बस हम ये दुनिया की जिंदगी यूं ही जी रहे हैं, ये दुनिया ऐसे ही बस चल रही है, बस हम अपने आप जिंदा हो जाते हैं और अपने आप मर जाते हैं, और हम कभी दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। तो नास्तिक लोग ऐसे ही होते हैं, उनका अकीदा गॉड पे नहीं होता है, अल्लाह पे नहीं होता है, तो इस तरीके से वो इनकार ही कर देते हैं। आयत 38 देखिए, वो एक शख्स ही तो है जिसने अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ा है और हम उस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। उसने कहा, ऐ मेरे रब तू मेरी मदद फरमा, इसलिए कि उन्होंने मुझे झुटला दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, बिलाशुबह थोड़े दिनों में वो जरूर नादिम होंगे। फिर उन्हें इंसाफ के साथ चिन्हाड़ ने आ पकड़ा और हमने उन्हें कूड़ा करकट बना के रख दिया। चुनाचे लानत है जालिम लोगों के लिए। फिर हमने उनके बाद दूसरी उम्मतें पैदा की। कोई भी उम्मत अपने मुकर्ररा वक्त के आगे से आगे नहीं निकल सकती है और ना पीछे रह सकती है। फिर हम लगातार अपने रसूल भेजते रहे, जब भी किसी उम्मत के पास रसूल आया तो उन्होंने उसको झुटलाया। फिर हम एक के पीछे दूसरी कौम को हलाक करते रहे और हमने उन्हें अफसाने बना दिया। चुनाचे उन लोगों के लिए लानत है जो ईमान नहीं लाते हैं। फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को अपनी निशानियां और खुली खुली दलील के साथ भेजा, फिरौन उसके दरबारियों की तरफ, फिर उन्होंने तकब्बुर किया और वे सरकश लोग थे। चुनाचे वो कहने लगे, क्या हम अपनी ही तरह के दो इंसानों पर ईमान लाए, जबकि उनकी कौम के लोग हमारे गुलाम है यानी मातहत थे। फिर उन्होंने उन दोनों को झुटलाया तो वो हलाक होने वालों में से हो गए, और बिलाशुबह हमने मूसा को किताब दी ताकि वो हिदायत पाए, और हमने ईसा इब्ने मरियम को उसकी माँ को एक निशानी बनाया और पुरसुकून और बहते चश्मे वाले टीले पर उन दोनों को ठिकाना दिया। ए रसूलो, तुम पाकीज़ा चीजों में से खाओ, नेक अमल करो, बेशक तुम जो अमल करते हो मैं उसे खूब जानता हूँ, और बिलाशुबह ये तुम्हारी मिल्लत एक ही मिल्लत है और शरीयत है, और मैं तुम्हारा रब हूँ, लिहाजा तुम मुझी से ही डरो। और उन्होंने अपना अम्र आपस में टुकड़े टुकड़े कर डाला, यानी दीन अपना आपस में टुकड़े टुकड़े कर डाला, और हर फिरके के पास जो कुछ है उसी पर रिझे हुए यानी इतरा रहे हैं और खुश है। चुनाचे ए नबी, आप उन्हें उसकी गफलत में एक मुकर्रर वक्त तक छोड़ दीजिए। क्या वो ये समझते हैं कि हम दुनिया में जो भी उनके माल औलाद में इजाफा किए जा रहे हैं, क्या हम उनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि वो शऊर ही नहीं रखते हैं। बेशक जो लोग अपने रब के खौफ से डरते रहते हैं और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान लाते हैं, और जो लोग अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते हैं, और जो लोग अल्लाह ताला की राह में देते हैं और जो कुछ भी वो देते हैं, तो इस तरह उनके दिल खौफ ज़दा होते हैं कि बेशक वो अपने रब की ही तरफ लौटने वाले हैं, यानी ये हर हाल में डरने वाले हैं। मोमिनीन की सिफात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और सदका खैरात देते हैं, और वो डरते रहते हैं, शायद अल्लाह ताला उनके इनके इन अमाल को कबूल ना फरमाए। तो मोमिन का मामला क्या होता है कि वो नेकी करके डरता रहता है, नेकियां करते रहता है और डरता रहता है, पता नहीं अल्लाह ताला क्या कबूल हुआ कि नहीं हुआ, यही नेकियां, यही मोमिन की सिफात है। लेकिन काफिर क्या होता है, वो बड़े बड़े गुनाह करके भी क्या समझता है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, और वो बिल्कुल बेडर और बेखौफ होता है, उसको कोई डर नहीं लगता है। तो ये काफिर की सिफात है। जबकि ईमान वाले की सिफात क्या है, वो डरने वाले होते हैं अल्लाह ताला से। यही लोग भलाइयों में जल्दी करते हैं और वो उनमें आपस में आगे बढ़ने वाले हैं। और हम
کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک بتا دے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کافروں کے دل اس قرآن سے غافل ہیں، اور اس غفلت کے علاوہ بھی ان کے کئی برے اعمال ہیں جنہیں وہ عمل کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ اس وقت چیخ پکار کریں گے، کہا جائے گا آج مت چیخو، یقیناً ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی، یقیناً میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں پر الٹ پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، اس قرآن کے ساتھ افسانہ گوئی کرتے ہوئے تم بےہودہ بکتے تھے، تو کیا پھر انہوں نے قرآن میں غور فکر نہیں کیا، یا پھر ان کے پاس وہ چیز آ گئی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا لہٰذا وہ اس کے انکاری ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنونی یعنی دماغی خلل ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے، اور ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر ان کی خواہشاتوں کی پیروی کرے تو آسمان اور زمین اور اس میں جو ان میں ہے سب وہ تباہ ہو جائے گا، بلکہ ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لائے ہیں، اور وہ اپنی ہی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، کیا آپ ان سے اجرت کا سوال کرتے ہیں؟ تو آپ کے رب کا صلہ بہتر ہے، اور وہ ایک بہترین رزق دینے والا ہے، اور بلا شبہ آپ انہیں سیدھے راستے یعنی اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اور بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ یقیناً ایک صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں۔ آیت 75۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور پھر جن تکلیفوں کا وہ شکار ہیں تو ان کو دور کر دیں، پھر بھی وہ برابر اپنی سرکشی میں اڑے رہیں، بھٹکتے پھریں گے، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، پھر نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے۔ عذاب سے مراد جو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں پکڑا، تو عذاب سے مراد جنگ بدر کی شکست یعنی ہار ہے، جب جو کفار مکہ ہے، مشرکین مکہ ہے، ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے، یا وہ سوکھا پڑنے کا عذاب مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے نتیجے میں ان پر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ، جس طرح آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال سوکھا یعنی اکال رکھا، اسی طرح قحط سالی میں انہیں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 6393 ہے۔ اس قحط سالی میں ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ تو ہم جانوروں کی کھالے اور خون، مطلب کہ اب تو ہم کیا ہے، ہم جانوروں کی اور کھالے اور خون، یہاں تک کہ مطلب اتنا زیادہ ان کے اوپر پریشانی آ گئی تھی کہ وہ جانوروں کا خون اور کھال وغیرہ کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، تو کھالے کھاتے تھے، خون تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمائی اسی پس منظر پہ۔ تو ابو سفیان کے ریکویسٹ کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ کے جو رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پھر سے دعا کی، تو پھر کیا ہوا، پھر بہت بارش ہوئی، اور پھر وہ جو تھا قحط اور یا جو سوکھا تھا وہ ختم ہوا، اور وہاں پر پھر سے ہریالی ہو گئی، ان کا عذاب جاتا رہا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا اور پھر نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے، مطلب کہ جیسے ہی عذاب دور ہوا، عذاب جاتا رہا، اور نہ انہوں نے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے۔ تو چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ جب ان کے اوپر یہ عذاب مسلط ہوا، سوکھا پڑا 7 سال تک کی، جیسے ان کے یہاں ایسا ماحول ہو گیا نا کہ وہ کھانے کو دانے کو ترس گئے، تو بہت مشکل حالات سے وہ گزرے، اس کے بعد وجود کیا چاہیے تھا ان کو، وہ روتے، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتے، لیکن اس کے اپوزٹ انہوں نے کیا کیا، تکبر کیا، رسول کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں نا امید ہو گئے، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا اختلاف اسی کا ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے وہی کچھ کہا جو ان میں سے پہلوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یقیناً اس بات کا ہم سے اور ہم سے پہلے اور ہمارے باپ دادا سے وعدہ ہوتا آیا ہے، یا تو پہلے لوگوں کے
صرف اور صرف افسانے ہیں، یا اساطیر الاولین انہوں نے کہا، کہ کیا کہا؟ افسانے ہیں اور جھوٹی باتیں، اس طرح سے انہوں نے الزام لگایا۔ تو آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ کی ہے۔ تو کہہ دیجئے کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آپ پوچھیں تو ساتوں آسمان کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کا ہے۔ تو کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے؟ آپ پھر پوچھیں کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی، جبکہ وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی ہے؟ تو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو وہ ضرور کہیں گے بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ تو کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے کیا تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ قل فأنا تسحرون، کیا تم مسحور ہو گئے ہو یا تم جادو ہو گئے ہو؟ جادو تم پر کیا گیا ہے کیا؟ تم ایسی باتیں کرتے ہو، بہکی بہکی سی باتیں کرتے ہو نا، ایک ایسا فرمایا گیا ہے۔ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، اور اگر ہوتا تو ہر معبود اس چیز کو جو اس نے پیدا کی ہے لے جاتا، اور بے شک ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ چنانچہ وہ اس سے کہیں بلند تر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو کہہ دیجیے اے میرے رب، اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ کیا جاتا ہے، تو اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور بلا شبہ ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھائے جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ضرور قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجیے جو بہتر یعنی کہ اچھا ہو، اور ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور آپ کہیے کہ اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس وہ حاضر ہوں۔ تو وہی بتایا کہ نماز میں خشوع اور خضوع آپ کس طرح لائیں گے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں، قرآنک دعائیں ہیں، ان کو آپ لوگ ہائی لائٹ کریں، اپنے پاس ایک کاغذ پہ لکھ لیں، نماز پہ لگا لیں، جہاں نماز پڑھتے وہاں پہ لکھ کر لگا لیں۔ تو یہ دعائیں ہیں کہ انسان وسوسوں سے بچا رہتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس وہ حاضر ہے، یعنی کہ ابلیس، شیاطین۔ ٹھیک ہے، تو وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ یعنی دل میں برائی کے خیالات ڈالا جانا، یہی وسوسہ ہے۔ اور جو نماز میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس نے تو قسم کھائی ہے اللہ کہ میں آپ کے بندوں کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، سب طرف سے ان پر حملہ کروں گا۔ تو نماز جو اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین کنیکشن ہے، بندے کا اور اللہ کا کنیکشن جو اٹیچ کرتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے، وہی نماز کو وہ کیا کرتا ہے؟ برباد کرواتا ہے، خراب کروا دیتا ہے۔ تمام طرح کی اس میں وسوسے آ جاتے ہیں۔ تو جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ دعاؤں کا جو ہے اذکار ضرور پڑھیں ضرور ان کو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی ہے کہ ہر اہم کام کی شروعات اللہ کے نام سے کیا کرے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو گھبراہٹ میں ہوتے تو یہی دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3528 ہے، انشاءاللہ آپ کو گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا۔ تو یہ دعا وغیرہ جو ہے انسان پڑھتا رہے، نماز سے پہلے بھی اس کو ضرور پڑھ سکتے ہیں، اس دعا کو بھی، اور جو یہ دو آیتیں ہیں قرآن میں ہیں، سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے، ان کو بھی پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں اپنی نمازوں سے پہلے، تو انشاءاللہ نمازوں میں کیا ہو جائے گا؟ پرفیکشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 99، تاکہ میں اس دنیا میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں، ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے لگا، اور ان کے آگے پردہ ہے، اور اس دن تک عذاب وہ دوبارہ جب اٹھائے جائیں گے، پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن نہ ان میں رشتہ داریاں ہوں گی، نہ وہ آپس میں سوال کریں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ وہی کامیابی پانے والے ہیں، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، یعنی نقصان میں ڈالا ہے، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، آگ ان کے چہرے کو جلا ڈالے گی،
اور وہ اس میں بری شکل والے ہوں گے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیں، آیت نمبر 105. کیا تم پر میری آیت تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی میں کیا ہے، ہم لوگ گمراہ تھے. اے میں ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی میں پھٹکارے پڑے رہو، لعنتی ملامتی پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں، لہٰذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. پھر تم ان لوگوں سے دل لگی کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. بلا شبہ میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے اور کہ بے شک وہی کامیاب ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا زمین میں تم کتنے سال رہیں؟ تو وہ کہیں گے ہم ایک دن رہیں یا دن کا کچھ حصہ رہیں. تو گنتی کرنے والوں میں سے پوچھ لیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی میں تم تھوڑا سا وقت ہی رہے، کاش تم جانتے ہوتے. کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم تمہیں بے فائدہ یعنی بے مقصد ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ اونچی شان والا ہے، بادشاہ ہے، سچا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے. تو عرش کی جو صفات ہے وہ کریم بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ وہاں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں، یعنی کہ آج جو جتنے بھی معبود پکارے جا رہے ہیں کسی کے پاس بھی کوئی پروف نہیں کہ وہ جس کو پکارا جا رہا ہے کہ وہ حق ہے، کہ وہ کیا ہے، سچ ہے، سچائی کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو کیا، تو یقیناً ان کا حساب ان کے رب کے ہی پاس ہے. بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے. تو کافر کیا ہے؟ نہیں فلاح پائیں گے. لا یفلح الکافرون. تو اس سے معلوم ہوا کہ فلاح اور کامیابی آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جانا ہے. صرف دنیا کی دولت اور راحت اور آرام کی فراوانی کامیابی نہیں ہے، یہ تو دنیا میں کافروں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے فلاح کی نفی فرما رہا ہے. یعنی کافروں کو آخرت میں کیا ہے، ان کے لیے کامیابی نہیں ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے جو ایمان والوں کے حصے میں آئے گی، نہ کہ دنیاوی مال اسباب جن کے پاس زیادہ ہو ان کے پاس تو نہیں. تو یعنی کہ آخرت میں جو کامیاب ہوں گے وہ ایمان والے ہوں گے، کافر نہیں. اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی بہتر رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے. سورہ نور بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے. یہ ایک سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. دراصل آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں زانی مرد اور زانی عورت دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یہاں یہ بتایا گیا ہے. تو زنا کی سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اگر یہی جرم شادی شدہ یہ لوگ کریں گے تو انہیں کیا ہوگا، ان کو رجم کر دیا جائے گا، ان کو سنسار کر دیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے مارو. تو اس میں زانی یعنی زنا کرنے والی مرد، تو زانی لفظ آیا اس کا، الزانیہ یعنی زنا کرنے والی عورت، اور والزانی یعنی زانیہ یعنی زنا کرنے والا جو ہے مرد ہے. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا جو مرد ہے اس کا لفظ اگرچہ عام ہے، لیکن اس میں کیا ہے، غیر شادی شدہ کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے. یعنی یہ سزا ہے تو وہ اس آیت میں بیان کی گئی کہ ایسے بدکار مرد یا اور عورت کو دی جائے گی جو شادی شدہ نہ ہوں، یعنی کنوارے ہوں. اور اس کے علاوہ اگر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو ساتھ ہی ساتھ ضلع وطن بھی کر دیا جائے گا، یعنی اس کو شہر سے بھی نکال دیا جائے گا، اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے.
لیکن اگر یہی زنا اگر کسی شادی شدہ مرد اور عورت سے زنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ رجم کی سزا ہے، یعنی اس کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دین کے بھی معاملے میں تمہیں ان دونوں یعنی زانی اور زانیہ پر قطعی ترس نہیں آنا چاہیے، اور مومنوں کو ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کو کوڑے اگر دیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، 100 کوڑے کا جو سزا ہے نا، تو ان کو اس کی سزا کے وقت وہاں پہ پورا مومنوں کا گروہ کھڑا ہو اور موجود رہے، یا اگر رجم کی بھی سزا ہو رہی تو بھی ٹھیک ہے۔ تو زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت یعنی مشرکہ عورت سے ہی، اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد سے ہی، اور مومنوں پر یہ حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے ہیں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم اس کی شہادت یعنی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر اگر 4 گواہ اپنے بیان کے حق میں نہ پیش کر سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جانے کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کسی بھی پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر جو اسلامی جہاں پہ شریعت عائد ہوگی تو وہاں پر 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ اور آپ دیکھیے آج جو ہمارا معاشرہ ہے، اگر کوئی لڑکا لڑکی ساتھ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً جو ہے عورتیں کہہ دیتی ہیں فلاں فلاں کا چکر چل رہا ہے، فلاں فلاں، اگر کوئی لڑکا لڑکی بات بھی کر لیتا ہے تو فوراً تہمت لگا دی جاتی ہے نا، اگر کوئی عورت کسی مرد سے بات کر لیتی ہے فوراً یہی الزام لگا دیا جاتا، تہمت لگا دی تھی فلاں فلاں کا کچھ افیئر چل رہا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے کبھی بھی انسان کو ایسے نہیں کسی کے بارے میں کہنا چاہیے، ورنہ کیا ہے اگر آج ہمارے یہاں اسلامی شریعت نہیں عائد ہے، آج ہم کو یہ سزائیں نہیں دی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آخرت میں یہ پھر سزا دلوا دے۔ تو کبھی کسی کے بارے میں تہمت نہیں لگانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر نا انسان جو غلط چیز ہے اس کو ہوتے ہوئے دیکھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ 4 لوگوں کو اور دیکھے تب وہ اس کو پروف کرا دے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی گواہی مان لی جائے گی، اور اگر وہ نہ لگایا نہ کر پایا تو پھر کیا ہے، اس نے جو کہا ہے اس کی سزا میں اس کو 80 کوڑے کی سزا ملے گی الزام لگانے کے جرم میں۔ دیکھیے آیت نمبر 4، اور تم ان کی شہادت یعنی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرنا، اور یہی لوگ کیا ہے؟ نافرمان ہیں، یعنی کہ جھوٹی تہمت لگانے والے کیا ہیں؟ وہ نافرمان ہیں۔ مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، اگر تہمت لگانے کے بعد کیا توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور اس کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اس پر ہوگی کہ 4 بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے اور کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھیں آیت نمبر 8، اور عورت سے سزا تب ٹلتی ہے جب وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ وہ یعنی اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ اس کا شوہر سچوں میں سے ہے تو اس پر یعنی عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جھوٹوں کو سزا ملتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ بہتان گڑھ لائے وہی تمہیں میں سے ایک گروہ ہے جو اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دراصل یہاں پر اشارہ ہے واقعہ عفق کی طرف، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے بے شک جو لوگ جو ہے بہتان گڑھ لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دراصل اس سے مراد بہتان ہے، الزام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کچھ منافقوں کی طرف سے لگایا گیا تھا، تہمت لگائی گئی تھی، اور دراصل ایک جنگ کی واپسی پر کسی وجہ سے آپ قافلے کے پیچھے رہ گئی تھی، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئی تھی، تو منافی لوگوں نے ان پر تہمت لگا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ سخت پریشان رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات یعنی پاک دامنی
کے بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائی، جو آیت نمبر 11 سے 20 تک نازل فرما کر عائشہ رضی تعالی عنہا کی پاک دامنی اور منافقوں کی شرارت کو واضح کر دیا۔ یہ قصہ واقعہ عفق کے نام سے مشہور ہے، اور یہ بخاری کی حدیث نمبر 4750 ہے اس کا نمبر۔ تو یہاں پر واقعہ عفق کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، اور منافقوں نے چاہا کہ ان پر الزام لگایا جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے نا ہر جگہ سے آتا ہے، دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، فساد پھیلاتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، جو تبلیغ کا مشن ہے، وہ کیا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں پریشان ہو جائے، اور پھر مشن کا کام کیا ہو نہ ہو پائے، دین کا کام رک جائے اور اس کو ٹھپ ہو جائے۔ تو منافقین نے اس طریقے سے جو چالیں چلی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا پاک صاف تھی، سبحان اللہ، ان کی پاک دامنی کا قرآن میں اس طرح ذکر بھی آیا، لیکن کیا تھا، ایک مہینے تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان رہے، اور خود عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بہت روئی۔ پھر انہوں نے اسی موقع پر کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ اب کیا ہے کہ جو ہے میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور میں وہی والا دعا کروں گی جو یعقوب علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو اس موقع پر انہوں نے وہی دعا کی تھی جو یعقوب علیہ السلام کی دعا تھی۔ بہت زیادہ انہوں نے بھی صبر کیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک عورت کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے بات ہے کہ اس کے اوپر اس طرح سے کوئی الزام لگا دے، اور کافی دن تک تو ان کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ کافی دن کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ان کے اوپر اس طرح سے الزام لگا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان رہے، اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی برآت کا آیتیں یہ نازل فرما دی ہیں، تو اس سے ان کی بالکل وہ پاک دامن تھی، پروو ہو گیا۔ لیکن دراصل یہ شیطان کا تھا، اور یہ منافقوں کی چال تھی، شیطان بھی پیچھے لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ دین کا جو کام ہے وہ ٹھپ ہو جائے، اور آپ وسلم تبلیغ کرنے والے ہیں، اور جب لوگوں کے دل سے بات اتر جائے گی کہ ایک دین کا داعی ہے اور تبلیغ کرنے والے ہیں، اور بیوی کیا کری ان کا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ان کی بیوی کا افیئر چل رہا ہے فلا فلا، تو ایسے اور کیسے نا، اس طریقے سے ان کا جو ہے جو پرفارمنس ہے وہ برا اثر ہو، اور تاکہ ان کی تبلیغ جو ہے زیادہ لوگوں پر اثر انداز نہ، کیونکہ چاروں طرف دین پھیلتا جا رہا تھا۔ تو ایک بہت بڑی جو ہے ان لوگوں نے سازش رچی تھی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیتوں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا پاک دامنی کا پروف دیا، اور ان سب کی سازشوں کو اور چالوں کو ناکام کیا۔ تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 12، جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت میں کچھ مومن لوگ تھے، اور جب انہوں نے بھی سنا تو انہوں نے یقین کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں سنا، جب تم نے سنا تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کیا ہے، تو یہ تو صرف کھلا بہتان ہے۔ تم نے کیسے ایکسپیکٹ کر لیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا بڑا ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا یہ سچ ہو سکتا ہے، تو تم نے کیوں نہیں کہا یہ تو کھلا بہتان ہے۔ تو آج بھی ہم اگر آج کے دور پہ لیں تو کوئی ایک بھولی بھالی پاک دامن کوئی ایک عورت ہوتی ہے، اس پر جب الزام لگایا جاتا ہے تو ایسے ہی انسان کو منع کر دینا چاہیے کہ نہیں نہیں، یہ سب کیا ہے، جھوٹ ہے۔ تو آج کل کی عورتیں کیا ہے، اس میں اور انٹرسٹ لیتی ہیں، اور زیادہ کہتی ہیں ہاں ہاں، اور بتاؤ اور بتاؤ، اور کیا ہوا اور کیا ہوا، اور کیسے دیکھا، اور کہاں دیکھا، کیا دیکھا، کون سے ریسٹورینٹ میں دیکھا، کون سے ہوٹل میں دیکھا نا، اسی طریقے سے مزے اور انجوائمنٹ ہوتا ہے، اور پھر ایک کان سے دوسرے کان، دوسرے کان سے تیسرے کان، تیسرے کان سے چوتھے کان، اور یہ نہیں سوچتا انسان کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی برائی دیکھے اس کو وہی ختم کر دے، وہی روک دے، اور فوراً کہہ دے کہ نہیں وہ تو پاک دامن عورت ہے، ایسی باتیں مت کرو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 13، وہ اس الزام پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے یہاں جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت کے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تم جن باتوں میں تم پڑ گئے ہو اس پر وہ تمہیں بڑا بھاری عذاب آ لیتا، جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کا چرچا کر رہے تھے، اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی بات ہے، اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہا کہ یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم یہ بات زبان پر لائیں، تو پاک ہے۔ یہ بڑا بھاری بہتان، یعنی اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، یہ تو ایک بہت بھاری بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔
بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے میں بے حیائی پھیلائیں، ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلائے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ کہ بلا شبہ اللہ بہت ہی شفقت کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے وہ بلا شبہ شیطان تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اور تم میں سے فضل اور گنجائش والے رشتہ دار اور مسکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے میں قسم نہ کھائیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں اور آخرت میں بھی لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا ٹھیک بدلہ دے گا جس کے وہ حقدار ہوں گے، اور وہ جو جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، واضح کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو وہ ان کے لیے مغفرت جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، اور ان گھر والوں کو سلام کرو، یہاں تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو ایک معاشرتی تعلیم دے رہے ہیں، ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں کہ انسان کسی کے گھر میں داخل ہو تو کس طرح سے داخل ہوگا، اور اپنے گھر میں داخل ہوگا تو کس طرح سے داخل ہوگا۔ تو اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اپنے گھر میں بھی اگر انسان داخل ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا ہے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں گھروں میں مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، بہویں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، نہ جانے کون کس حال میں بیٹھا ہے، تو گھر کے اندر ہی کیا اگر کسی کے پرائیویٹ روم میں بھی انسان انٹر کر رہا ہے تو پھر کیا ہے، تھوڑا سا انسان اٹینشن سے داخل ہو، لوگوں کو تھوڑا سا سنبھل جانے دے، اس طرح سے داخل ہو۔ اچانک سے ایک دم سے آنا دھمکے تاکہ انسان کیا معلوم کیسے بیٹھا اٹھا ہو نا، تو خاص کر کے جائے، کچھ آواز دیتا ہوا جائے، اس طرح سے جائے کسی کے روم میں یا کسی کے گھر میں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 28، پھر اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو ان میں نہ داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر تم کسی کے گھر میں گئے ہو اور اگر وہاں پر تم کسی کو نہ پاؤ، یہاں اندر سے آواز کسی کی آ رہی ہے اور کہ تم یہاں سے لوٹ جاؤ، تو تم وہاں سے لوٹ آؤ، ٹھیک ہے؟ نہ ہی گھر کے اندر جھانکنا ہے، نہ ہی سوال جواب کرنا ہے، بس فوراً کیا کرنا ہے، چلے آنا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ تربیت دے رہے ہیں ایک ایمان والوں کو۔ آیت 29 دیکھیں، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جاؤ جہاں کوئی رہتا نہ ہو اور تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی کہ اس سے مراد ایسی جو پبلکلی پلیس ہوتے ہیں جہاں پہ نا ہاسپٹل ہیں یا ہوٹلز ہیں، جہاں پہ ایسی کوئی پرائیویسی کسی کا گھر نہیں ہوتا ہے، جو سب کا ہوتا ہے، وہاں پہ انسان اس طرح سے داخل ہو سکتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ اپنی کیا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت یعنی سنگار اور سجنے سنورنے کی جو جگہ ہے اسے نہ ظاہر کرے، نہ کھولے، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اور اپنی گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ داداؤں پر یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجوں پر اور یا اپنے بھانجوں پر یا اپنے مسلمان عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی یعنی کہ باندیوں پر یا یا عورتوں سے جس میں دلچسپی نہ رکھنے والے ہوں، ٹھیک ہے، اور جیسے نوکر چاکر وغیرہ مردوں میں، اور یا ان لڑکوں پر جو عورتوں سے جو باتیں بھی واقف نہیں، یعنی کہ پیریڈ وغیرہ کے بارے میں نہ جانتے، یعنی کہ بالغ بچے نہ ہوں، نابالغ بچے ہوں، اس سے مراد ہے۔
اور وہ عورتیں اپنے پاؤں زور سے زمین میں مارتی ہوئی نہ چلے کہ اپنی زینت انہیں چھپا رکھی ہو، وہی لوگ اور وہی لوگوں کو معلوم ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں اپنے پاؤں زمین پر اتنی زور سے مارتی ہوئی نہ چلے کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. اور اے مومنو، تم مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور تم کیا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے پردے کا، اور یہ پردہ دراصل خاص ہے گھر کے اندر کا. گھر کے اندر جو عورتیں رہیں گی کس طریقے سے رہیں گی، تو دو طریقے کا ایک جو ہے نا اظہار ہوتا ہے، مطلب کہ اظہار ہوتا ہے، بناؤ سنگار ہوتا ہے. ایک دیکھیے فطرتی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہوا ہے. تو فطرتی جیسے انسان کا جو چیس ہے، کولا ہے، بناوٹ ہے عورت کا، تو یہ بھی کیا ہے، اس کو بھی زینت کہتے ہیں. تو اس کو بھی چھپانا ہے. اور پھر زینت اس کو بھی کہتے ہیں کہ خوبصورت انسان کے جو زیور ہیں، زیورات ہیں، میک اپ ہے، خوشبو ہے، اور فل میک اپ کرنا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ بھی زینت میں شامل ہوتا ہے. تو ان دونوں قسموں کی جو زینت ہے اس کو انسان کو چھپائے رکھنا ہے. ہاں لیکن کیا ہے، چہرہ وغیرہ اپنا کھول سکتا ہے، اور ہاتھ کا بس کلائی اتنا، وہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ گھر کے اندر پردہ کیسے کریں گی تو یہ بتایا جا رہا ہے عورتیں. تو اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر انہیں اپنے اوپر اوڑھ لیا اور ان سے اپنے چہرے اور سینوں کو ڈھانپ لیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4758 ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں کیا تھا کہ وہ لوگ اس طریقے سے جیسے دوپٹے ہم لوگ اوڑھتے ہیں سینوں پہ ڈال کے، ویسے نہیں اوڑھتی تھی. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو انہوں نے اسی وقت چادریں پھاڑ پھاڑ کے اوڑھنا شروع کر دیا. اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا، اپنے سینوں کو ڈھانپ لیا، سب کچھ چھپا لیا. کیونکہ زینت کی بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ زینت کی بات فرما رہے ہیں. تو پورا کمپلیٹ انہوں نے پردہ اسی وقت سے کرنا شروع کر دیا جیسے ان کے اوپر حکم آیا. تو ایک صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جیسے یہ حکم پہنچا انہوں نے فوراً ہی جو ہے اپنے گھر سے کسی کو بھیجا اور بھیج کے اپنے شوہر سے کہہ کے تو چادر وغیرہ کچھ دوپٹہ وغیرہ منگوایا. تو جب وہ گھر آئی تو ان کے شوہر کہنے لگے کہ تم گھر آ جاتی، گھر پہن کے تم یہ جو ہے پردہ کر لیتی، ابھی تو حکم آیا تھا نا، تو اتنی جلدی کیا تھی. تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، میں ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی کے اپوزٹ جا کر کے میں ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. اتنی زیادہ تقوی والی ہوا کرتی تھی کہ ایک قدم بھی اللہ کے حکم کے خلاف وہ نہیں چلی. وہیں جہاں حکم آیا وہیں انہوں نے وہیں پر پہننا شروع کر دیا یہ جو پردے کا حکم ہے. کافی ڈیٹیل میں ہے، تو ابھی تو چھوٹا ہے آپ کا کورس، شارٹ میں ہے. تو اگر اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانے بیٹھ جائیں گے تو کافی ہو جائے گا لمبا کلاس آپ کی. تو انشاءاللہ پھر کبھی. آیت دیکھیے، آیت نمبر 32. اور تم اپنے بے نکاحوں کو نکاح کر دو، یعنی کنوارے جو ہیں ان کو نکاح کر دو، اور جو تمہارے غلام اور باندیاں نیک ہوں، اگر وہ فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور خوب جانے والا ہے. اور جو لوگ نکاح نہیں پاتے انہیں پاک دامن رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے. اور جو تمہارے جو بانی غلام مکاتبت کرنا یعنی آزادی کی تحریر لکھوانا چاہیں، اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی معلوم ہو تم انہیں لکھ کر دے دو. اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور تمہاری باندیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرنے کی خاطر انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو. اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک ان کے لیے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور بے شک ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیتیں نازل کی ہیں، اور کچھ حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک تاک ہو، اس میں چراغ ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ جیسے چمکتا ستارہ ہو. وہ چراغ ایک مبارک درخت یعنی زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، نہ پورب کی طرف ہو نہ پشچم کی طرف ہو، یوں لگے جیسے اس کا تیل اپنے آپ سلگ اٹھے گا اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے. نور علی نور،
یعنی روشنی پر روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ان گھروں میں سے ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور وہ صبح شام اس کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید فروخت اللہ تعالیٰ کی ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی ہے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں جیسے چمکتی ریت جیسا ہو جائے گا۔ پیاسا اس ریت کو اپنی پانی سمجھتا رہا یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے وہ وہاں کچھ نہیں پایا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب پورا چکا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پر دراصل کافر کے اعمال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کافر انسان کے لیے کیا ہے، اس کو جو سراب جو دکھتا ہے۔ سراب کیا ہے؟ یہاں پہ سراب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب، یعنی کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کا سراب کے جیسے ہیں۔ تو سراب کیا ہے؟ سراب دراصل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریگستان میں جب انسان چلتا رہتا ہے پھر اس کو جو چلنے والا پیاسا جو ہوتا ہے اس کو کافی لمبے سفر کے بعد دور سے ایک جو ہے نا ایک دھوکا ایسا نظر آتا ہے کہ اس کو بس جیسے لگتا ہے کہ ندی یا تالاب آ گیا ہے، لیکن جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا سوائے ریت کے۔ اس کو جو ریت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دور سے اس کو تالاب کے جیسی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دھوکا ہوتا ہے۔ تو کافر کے اعمال ایک پیاسے آدمی کے لیے شراب کی طرح ہے۔ جب کافر اللہ سے ملے گا تو وہ خیال کرے گا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نیک اعمال اچھا اجر ملے گا، اس کے نیک اعمالوں کا جو اچھا اجر اس کو ملے گا، لیکن شراب کی طرح اسے کچھ بھی نہیں مل پائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو جو اس کے اعمال کو وہ اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ ایک دھوکا ہے، ایک فریب ہے۔ آخرت میں اس کا کچھ بھی اس کو اجر نہیں ملنے والا۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 40، یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں اندھیرے کی طرح ہے جسے ایک موج ڈھانپتی ہو اور اوپر ایک موج اور ہو اور اس کے اوپر بادل ہو اور اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، اور جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو لگتا ہی نہیں کہ اسے وہ دیکھ سکیں گے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور فضا میں ہے، پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی اور اللہ ہی تعالیٰ کی طرف واپسی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بادل چلاتا ہے اور وہ انہیں آپس میں ملاتا ہے اور انہیں وہ تہ بتہ کر دیتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر نیچے بادل ہو جاتے ہیں نا۔ پھر آپ نے دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں کے درمیان سے بارش نکلتی ہے اور وہ آسمان سے یعنی ان پہاڑوں میں سے جو آسمان میں ہیں اولے برساتا ہے اور انہیں جس پر چاہے گراتا ہے اور جسے چاہے پھیرتا ہے، لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی ہی اچک لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہے، بلا شبہ ان نشانیوں میں نظر رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے پیدا کیا ہے، اور پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل سے چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، خوب قادر ہے۔ بلا شبہ ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور وہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور ہم نے حکم مانا، اور پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق یعنی کہ ایک گروہ پھر جاتا ہے اور وہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کے درمیان فیصلہ کریں تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اور اگر ان کے لیے حق ہو تو وہ اس کی طرف فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔
بس مومنوں کی بات تو یہی ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور فرما برداری کی، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اطاعت یعنی بات مانے اور فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈرے تو اس کا تقوی اختیار کرے، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، اپنی پکی قسمیں، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ جہاد پر ضرور نکلیں گے۔ تو کہہ دیجئے تم قسمیں کھاؤ، تمہاری اطاعت معروف ہے، بلا شبہ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ سے خوب خبردار ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو رسول کے ذمے تو صرف وہ ہے کہ جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمے صرف وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اور اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے تو صرف کھول کر واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت یعنی طاقت اور حکومت دے گا، جیسے اس نے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا دین جما دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی خوف کی حالت کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن دے گا۔ یعنی خلافت راشدہ یعنی اس کے زمانے میں جب خلافت راشدہ تھا تو اس زمانے میں خیر اور سب سے بہتر دور تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا ظہور ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین میں غلبہ فرمایا اور اپنے پسندیدہ دین کو عروج دیا، اور مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیا۔ پہلے مسلمان عرب کے کافروں سے ڈرتے تھے، اور پھر معاملہ اس کے الٹ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشن گوئی فرمائی تھی وہ بھی کیا ہوئی، پوری ہوئی اس زمانے میں، خلافت راشدہ کے دور میں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہیرا سے ایک عورت بالکل اکیلے چلے گی اور بیت اللہ تک طواف کرے گی آ کے، اور اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بخاری کی حدیث نمبر 3595۔ اور اس طرح سے بہت سی فتوحات ہوئی، بہت سی فتح ہوئی، جسے فارس، روم، مصر، افریقہ اور دوسرے دور دراز کے ملک فتح ہوئے، اور کفر اور شرک کی جگہ توحید اور سنت کی مشالیں ہر جگہ روشن ہو گئی۔ اسلامی تہذیب کا پرچم دنیا کے ہر کونے میں لہرا گیا، لیکن وعدہ چونکہ کیا تھا، شرط کے ساتھ تھا۔ جب مسلمان ایمان میں کمزور اور نیک عمل میں کوتاہی کرنے والے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو ذلت میں اور اقتدار اور غلبے کو غلامی میں بدل دیا، اور ان کے امن اور مضبوطی کو خوف اور دہشت میں بدل دیا۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی انسان کیا ہے، ایمان لائے گا اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو یہ اللہ نے وعدہ کیا لوگوں سے کہ انہیں زمین میں خوب خلافت یعنی زمین میں خوب ضرور خلافت دے گا۔ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 55 میں۔ ٹھیک ہے، تو اور یہ ہوا بھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوا اور سب طرف کیا تھا، صحابہ کا جو دور تھا خلافت راشدہ کا زمانہ جسے ہم بتا رہے ہیں، تو اس دور میں کیا تھا، پورا جو ہے 1/3 جو ورلڈ تھا پورا کا پورا سب طرف اسلام کا ہی بول بالا تھا۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا، لوگ دین سے پھرتے گئے، ایمان ان کا کمزور ہوتا گیا، عمل صالحات کم ہوتے چلے گئے، اور آج نتیجہ یہ آ گیا کہ آج بڑی سی تعداد تو ہے لیکن آج بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ اور کمزوری یہیں سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ غازہ کے بچے آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہم ان کو کھانا نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی یہی ضلالت ہم سب کی ہے۔ اس سے پستی اور ضلالت کیا ہوگی آج مسلمانوں کی، کہ ایک طرف مسلمان کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، 3 4 کے دن کے فاقوں سے تڑپ رہے ہیں، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، ان کو کھانا نہیں میسر ہے، اور ایک طرف دوسری قومیں ہیں، ان کے سامنے کیا ہے، عیش و آرام کی زندگیاں ہیں، اسی میں اپنی مست زندگیوں گزار رہے ہیں۔ تو یہی ذلت اور رسوائی ہم سب پر چسپا کر دی گئی۔ یہ تعداد تو اتنی بڑی ہے لیکن ایک چوٹی کے برابر جو اسرائیل ہے اس کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مجبور ہیں کہ جو آج ہو رہا ہے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے عالم الغیب سے انتظام کر دے، کھانے پینے کا اور تمام ضروریات کا اور رہنے کا اور ان کے تمام ضروریات کا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا جو بھی مال ہے غیب سے ان تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ، اور
ان کی جو ہے نا مشکلات کو دور فرما دے۔ واقعی میں ان کا اعلیٰ ایمان ہے، اور ماشاء اللہ ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اسے کہتے ہیں اعلیٰ ایمان، کہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، سڑکوں پہ ہیں، 3 3 4 4 دن کا فاقہ ہے، پھر بھی زبان سے حسبنا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، آیت دیکھیں آیت نمبر 55 میں، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور کافروں کے بارے میں آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بلا شبہ وہ واپسی کی بری جگہ ہے۔ اور اے ایمان والو، تمہارے غلام باندیاں اور جو تم میں سے بالغ ہونے کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگے، پھر گھر میں داخل ہو فجر کی نماز سے پہلے، اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، یعنی کہ جب انسان نا دوپہر میں کیا کرتا ہے، اپنا جو بھی باہر کا جو ڈریس ہوتا ہے اس کو اتار کے سوتا ہے نا، اسی وجہ سے۔ تو بچے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں یا لونڈے غلام ہیں، تو ایک مرد اور عورت کا جو حجرہ ہے یا روم ہے یا پرائیویٹ روم ہے، تو اس میں کیا ہے کہ انسان نوک کر کے آئے، کھٹکھٹا کر کے آئے، آواز دے کر کے آئے، ایسے ہی اچانک سے نہ آ جائے۔ تو اس کی ٹائمنگ بتا دی کہ فجر کی نماز سے پہلے، اور جب تم دوپہر میں سوتے ہو تب، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 ٹائمیں ہیں، یہ 3 وقت ہیں تمہارے لیے کہ تنہائی اور پردے کے ہیں، کہ ان وقتوں کے بعد بنا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے، تم ایک دوسرے کے پاس کافی آیا جایا ہی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہونے کو حق کو پہنچ جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ اسی طرح اجازت مانگے جس طرح ان سے پہلے اجازت مانگتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی یعنی بڑی عمر کی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے پردہ داری یعنی کپڑے اتار دے، یعنی کہ جو حجاب ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کپڑے اتار دینے کا مطلب کیا ہے کہ حجاب، عبایا۔ تو ایسی بوڑھی عورت کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے جو بہت بوڑھی ہو گئی ہو، اور اس کو اگر حجاب پہنتا ہے تو کیا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، گر گر جاتی ہیں، اور ان کے اندر کیا ہے کہ جب کہ وہ بناؤ سنگار ظاہر کرنے والی نہ ہو، اور ان کا اس سے بھی بچنا ہے کہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی عورت کے بارے میں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، حجاب نہ پہنے وہ، کہ جو نہ تو بناؤ سنگار کرتی، نہ ہی میک اپ لپسٹک پاؤڈر لگاتی ہے، نہ ہی ان کا ایسا فگر رہ گیا ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں، ہے نا، کہ جو وومن کا جو فگر ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں رہ گیا ان کا، اور لیکن کیا ہے بہت بوڑھی، بہت ضعیف ہے، اور اگر ان کو حجاب پہننے سے مشکل ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تو پھر وہ نہ پہنے۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر پہن لیں، اگر اختیار کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ لنگڑے ہی پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور نہ ہی خود تمہیں پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنے بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت والا ہے اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بس مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت کے لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ تم رسول کو بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ ٹھہراؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، لہذا
لہٰذا چاہیے کہ جو لوگ اس یعنی اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس بات سے ڈرے کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب آ لے۔ خبردار، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یقیناً وہ اس طریقے کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورہ فرقان۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن یعنی یہ فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ تو یہاں پہ جو فرقان الفاظ آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری دنیا والوں کے لیے، پورے جہان والوں کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے ہادی رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور حدیث میں بھی اس بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نبی کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 335 ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تمام انسانوں کے لیے، تمام جو ہے لوگوں کے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آیت 2 دیکھیں۔ وہی ذات ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ٹھہرایا ہے، اور لوگوں نے اس کے سوا معبود بنا لیے جو کہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود مخلوق ہے، یعنی خود ہی وہ پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ خود اپنے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور نہ موت نہ زندگی کا نہ دوبارہ جی اٹھنے کا نہ ہی اختیار وہ رکھتے ہیں۔ اور کافی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو نیرا جھوٹ ہے جسے وہ نبی خود گڑھ لایا ہے، اور اس میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ظلم کیا اور جھوٹ بولا، اور انہوں نے کہا یہ اگلے کے افسانے ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں اور جو صبح شام اس پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا ہے، اور جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس پر فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو بس ایک جادو مارے شخص کا ہی پیروی کرتے ہو، یعنی ایک جادوگر کے شخص کی تم پیروی کرتے۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، وہ بہک گئے ہیں لہٰذا وہ راہ نہیں پا سکتے ہیں۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر بنا دے، یعنی ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور ہم نے اس شخص کے لیے قیامت کو جھٹلائے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور ان مجرموں کو دور دراز جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کا بپھرنا اور دہاڑنا سنیں گے، یعنی جو آگ ہے جہنم کی، ایسے مجرموں کو دور دراز سے وہ دیکھے گی، اور وہ جو مجرم ہے جہنم کا بپھرنا اور دہاڑنا وہ سنیں گے، اور جب وہ زنجیروں میں جکڑی اس کی کسی تنگ جگہ سے میں جھونکے جائیں گے تو وہ موت کو پکاریں گے، تو کہا جائے گا تم آج ایک موت کو مت پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ تو کہہ دیجئے یہ عذاب بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا متقی لوگوں کو وعدہ کیا گیا ہے؟ وہ ان کے لیے جزا اور واپسی کی جگہ ہے، اس میں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا آپ کے رب کی طرف سے ذمے کا وعدہ ہے جو درخواست کر کے یعنی اس سے مانگنے اور طلب کرنے کے قابل ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہیں کہ ہم تیرے سوا کارساز بنائے، لیکن تو نے انہیں زندگی کا سامان دیا اور ان کے باپ دادا کو بھی، یہاں تک کہ وہ تیرا ذکر بھول گئے اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے کافرو، یقیناً انہوں نے تو تمہیں تو تمہاری باتوں میں جھٹلا دیا ہے، لہٰذا اب نہ تم عذاب ٹال سکتے ہو اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے۔
تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.